सहाफत का शहादत से मुनाफिकत तक का सफ़र। जब मौलवी मोहम्मद बाकिर देहलवी ने 1836 में अपना पहला हफ्त रोज़ा उर्दू अखबार निकाला होगा तो यकीनन उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आइंदा 200 साल में सहाफत एक सनत बन जाएगी। जंग आज़ादी में भी उर्दू सहाफत का नुमाया किरदार रहा। मौलवी मोहम्मद बाकिर के फर्जंद मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी सहाफ़ी थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें इश्तिहारी मफरूर करार देकर गिरफ्तारी के लिए 500 रुपए इनाम का ऐलान कर रखा था। बात अगर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में सहाफ़त के पौन सदी के सफ़र की जाए तो यहाँ सहाफ़त और सहाफ़ियों के लिए हालात कभी भी साजगार नहीं रहे। कायदे आज़म की पहली तकरीर सेंसर किए जाने से लेकर आज तक आज़ादी सहाफ़त कभी आमरीत और कभी जमहूरी हुकूमतों का निशाना बनती रही है। सच लिखने की पादाश में सहाफ़ियों ने कभी कोड़े खाए, कभी जेल काटी और कई बेचारे तो जान ही से गए। पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो रेडियो वाहिद सरकारी मीडिया था जो खबरों को नशर करने का काम सरअंजाम देता था। 1947 के बाद मुसलमानों के दो बड़े अखबार डॉन और जंग ने अपने सदर दफातर दिल्ली से पाकिस्तान के पहले दारुल हुकूमत कराची मुंतकिल कर दिए। लेकिन इसके बाद 20 सालों में रियासत ने न सिर्फ सरकारी अखबारात और जरीदे शुरू किए बल्कि मुल्क के पहले टेलीविज़न की नशरियात का आगाज भी किया। दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले कानून साज असेंबली के रुकन मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने लाहौर में पहला देसी मीडिया हाउस प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड के नाम से शुरू किया। इस मीडिया हाउस ने अंग्रेजी में रोज़नामा पाकिस्तान टाइम्स और उर्दू में रोज़नामा अमरोज़ और जरीदा लैलो नेहार निकाला। ये तीनों अशातें जिसके मुदीर पाकिस्तान के मशहूर तरीन शायरों और लिखारियों में से थे, हुकूमत पर सख्त तनकीद करते थे और लाहौर के दानिश्वरों से ताल्लुक़ रखने वाले अपने कारीन में इज्जत व एहतराम रखते थे। हुकूमत तनकीद को पसंद नहीं करती थी। बस 1951 में पाकिस्तान टाइम्स के मुदीर और आलमी शोहरत याफ्ता शायर फैज़ अहमद फैज़ को इस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की हुकूमत ख़त्म करने की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके पाबंदे सलासिल कर दिया गया। जब तीसरी फौजी हुकूमत ने भुट्टो की जगह ली तो फौरन सख्त मीडिया सेंसरशिप लागू किया। अपने आप को इस्लामी करार देने वाले ज़ियाउल हक की फरमारवाई में रियासत ने निजी सहाफ़त और ज़राए इब्लाग को काबू में रखने की कोशिश की, जबकि टेलीविज़न, रेडियो और सरकारी मिल्कियत के अखबारात पर इसकी अजारादारी उरूज पर थी। 1988 में जमहूरियत की बहाली के बाद ज़राए इब्लाग की आज़ादी की पहली लहर शुरू हुई। पाकिस्तानी जो सेटेलाइट डिश एंटीना के मुतहम्मिल हो सकते थे वो कई बैनुल-अक़वामी टेलीविज़न चैनल तक रसाई हासिल कर सकते थे, जिनमें CNN और बरतानवी नशरियाती इदारा BBC शामिल थे। नशरियात के लिए आज़ादी की दूसरी लहर का आगाज़ 1999 में जनरल मुशर्रफ की सरबराही में चौथी फौजी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी हुआ, जो कि बेशक हिचकियों के साथ आज तक जारी है। पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो तकरीबन 70 के करीब अखबारात के मुदीरों ने पाकिस्तान को अपनी सरजमीन माना और यहाँ आकर सहाफ़त शुरू कर दी। पाकिस्तान में पहले पहल इस्लाम का नारा लगाने वाले बावर्दी ज़ियाउल हक के दौरे इक़्तिदार में 13 मई 1978 की शाम 3 सहाफ़ियों को कोट लखपत जेल में कोड़े मारे गए। खैर, डिक्टेटरशिप को छोड़िए, जमहूरियत में भी यानी नवाज शरीफ और PPP हुकूमत में अखबारात के लिए पॉलिसियां आती रहीं।
غرض ایک لمبی داستان ہے جس میں صحافت اور صحافیوں پر ہونے والے جبر و استبداد کی کئی کہانیاں ہیں جن کو اگر بیان کیا جائے تو طویل دورانیے کا وقت درکار ہوگا، مگر صحافیوں نے ہر قسم کی حکومت کے ساتھ مل کر قلم کا جہاد جاری رکھا۔ دہشت گردی کے دور میں کئی صحافی اغوا اور قتل بھی ہوئے، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ پھر حالات دو طرح سے بدلے۔ اقتدار میں آنے کی شطرنج ایوانوں اور اداروں میں کھیلی جانے لگی، ادھر صحافیوں کو بھی دونوں جانب سے استعمال کیا جانے لگا۔ جیسے ہی صحافیوں نے ہر قسم کی خبر دینا شروع کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ حکومتوں اور اداروں کو آئینہ دکھانا شروع کیا، تو کسی سطح پر یہ طے پایا کہ اب ایک بار پھر میڈیا ہاؤسز کو کنٹرول کیا جائے۔ اس بار چند نہیں بلکہ سینکڑوں صحافیوں کو نوکریوں سے فارغ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہی میڈیا جو آنکھ کا تارا تھا، 2018 کے انتخابات کے بعد دل میں چبھتا کانٹا بن گیا۔ حالات پہلے ہی ناگفتبا تھے کہ اتنے میں ایک کام اور شروع ہو گیا۔ اب میڈیا ہاؤسز میں پسند ناپسند کی بنیاد پر بھرتیاں اور برطرفیاں شروع ہو گئیں۔ 5th جنریشن وار یعنی سوشل میڈیا اور عزیز ہم وطنوں نے لفافہ صحافی کے ٹرینڈ بھی بنوا ڈالے اور اپنی ضرورت بھی پوری کی گئی۔ ایک تیر کے کئی شکار ہوئے، صحافت کا رخ بھی بدل گیا اور بدنام بھی کر دیا گیا۔ صحافیوں کو گنا چنا گیا اور چنے ہوئوں کو مراعات سے نوازا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند صحافی کروڑ پتی ہو گئے اور یہاں سے لالچ نے صحافیوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ اب ہر صحافی اپنے مکان کے خواب دیکھنے لگا۔ سینکڑوں صحافی اور ان کے رشتہ داروں کا یہ خواب بھی پورا ہوا اور وہ اپنے گھر والے ہو گئے۔ صحافت کے انداز بدلنے لگے۔ ہراسانی کا شکار پاکستانی صحافیوں کی حالت پر نظر ڈالی جائے تو انہیں ایک نہیں کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ صحافتی آزادی پر نظر رکھنے والی تنظیموں کے مطابق پاکستان میں صحافیوں کے خلاف عدم برداشت میں پچھلے چند برسوں میں شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ عالمی صحافتی ادارے رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق پاکستان کا درجہ 2018 میں 180 ممالک میں 139 سے تنزلی کے بعد 2022 میں 157 تھا۔ ادارے کے مطابق جولائی 2018 میں عمران خان کی حکومت آنے کے بعد سے کھلی سینسرشپ کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں، جن میں فوج نے دباؤ ڈالنے کے کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ ادارے نے صحافیوں پر ہونے والے تشدد کی کئی مثالیں دیتے ہوئے لکھا کہ پچھلی ایک دہائی سے دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی واقعے پر کسی کو سزا نہیں ملی۔ ایک اور بین الاقوامی ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 1992 سے اب تک پاکستان میں 62 صحافی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ہلاک ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کے دور میں کئی صحافی اغوا اور قتل بھی ہوئے، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی صحافی برادری متحد نہیں ہوئی۔ ان کو مارا جا رہا ہے، تنخواہیں بھی وقت پر نہیں مل رہی، کوئی لائف ہیلتھ انشورنس نہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف میں لگے ہیں، یا سیاسی جماعتوں اداروں کی سپورٹ میں لگے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں کے لیے آواز بلند نہیں کرتے۔ مصلحت ہے یا کوئی مجبوریاں، لیکن اگر آج کوئی نشانے پر ہے تو کل دوسرا ہوگا۔ تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ صحافیوں میں اتحاد نہیں ہے۔ ان میں کچھ اداروں اور سیاسی جماعتوں کے از خود ترجمان بنے بیٹھے ہیں۔ اس سب صورتحال میں وہ صحافی مشکلات کا شکار ہیں جو اصل صحافت کرتے ہیں۔ حملے سے کچھ عرصہ پہلے سے مجھے دھمکیاں آ رہی تھیں۔ مجھے کچھ میرے ویل وشرز کے تھرو کنوے ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ عید کے بعد کچھ ہوگا، احتیاط کیجیے اور فی الحال رپورٹ کرنا بند کر دیجیے۔ میں پچھلے 4 سال سے گھر بیٹھا ہوں اور پیمرا کے بعد نہ کوئی ٹی وی چینل مجھے بلا رہا ہے، نہ میرا آرٹیکل کہیں چھپنے دیا جا رہا ہے، تو میں تو بالکل زبان بندی ہے۔ میرے پاس ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے چھوٹا سا، میں اس پہ کبھی کبھار ٹویٹس کرتا ہوں، اور وہ بھی میں کوئی ذاتی دشمنی کے یا ذاتی معاملات پہ نہیں کرتا۔ سب لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں،
جو نہیں چاہتا اگر وہ مجھ سے دشمنی سمجھتے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں اسلام آباد کے، ان سے کوئی فوٹیج ملتی نہیں ہے۔ جیو فینسنگ کے لیے بھیجا ہوا ہے جناب، وہ جیو فینسنگ کی کوئی رپورٹ ہی نہیں آ رہی کہ ٹیلی فون کالوں کا ریکارڈ اور سب کچھ ہے، وہ بھی نہیں آ رہی۔ تو یہ ادارے یرغمال بنے ہوئے ہیں، پولیس ڈری ہوئی ہے، پولیس سہمی ہوئی ہے۔ جے آئی ٹی کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں کسی نے کوئی سوال مجھ سے نہیں کیا سوائے ہمارے ایک معزز آئی ایس آئی کے جو نمائندہ تھے، وہ بار بار مجھے کہتے تھے آپ یاد کریں آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہو، پرسنل جھگڑا ہو۔ تو میں نے دل میں سوچا میرا کوئی اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ والوں سے کوئی ذاتی جھگڑا تو میرا نہیں ہوا، نہ ہی پولیس والوں سے کوئی ایسا ہوا۔ میں نے سپریم کورٹ کے 3 ججوں کے کمیشن کے سامنے تحریری بیان بھی دیا اور وربل سٹیٹمنٹ بھی دیا۔ اس میں نے کلیئرلی جو کلپریٹ تھا اس کا نام لیا۔ سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے اس کلپریٹ کو سمن کیا، بلایا، وہ نہیں آیا بیکاز ہی واز ویری پاورفل، تو اس لیے وہ رپورٹ بھی نہیں آئی۔ 2 نومبر کو عالمی دنیا صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا دن مناتی ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد صحافیوں کے خلاف ہونے والے تشدد اور جرائم کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ اکثر کیسز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ صحافیوں کو ڈرانے والے، ان کو دھمکیاں دینے والے یا ان کے قاتل صاف بچ نکلتے ہیں۔ پاکستان میں حالات صحافت کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ یہاں صحافیوں کو اس وقت بدترین سینسرشپ کا سامنا ہے۔ ان کو فرائض کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جان کا خطرہ، ہراسانی، تنخواہوں کا وقت پر نہ ملنا، ایسے بہت سے عوامل ہیں جو صحافت کو پاکستان میں مشکل بنا رہے ہیں۔ صحافی برادری ذاتی مفادات کے پیش نظر اجتماعی مفادات سے چشم پوش دکھائی دیتی ہے۔ 19ویں صدی میں جو صحافت کبھی اپنی ابتدائی ایام ہی میں آزادی کے لیے شہادت کی راہ پر چل نکلی تھی، اب 21ویں صدی میں ایسی بند گلی میں داخل ہو چکی ہے کہ صحافی ہی صحافی کا دشمن ہے۔ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں یہ طبقہ شاید اب اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ ایسے ہی حالات پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جوشملی آبادی ایک مشاعرے میں موجود تھے۔ ایک نو آموز شاعر اپنا کلام سنانے لگے جو تخیل اور تکنیک دونوں سے عاری تھا۔ جوش یکدم واہ واہ کہتے، جھوم جھوم اور چلا چلا کر داد دینے لگے۔ پاس بیٹھے ایک شاعر نے جوش صاحب سے متعجب ہو کر پوچھا، جوش صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جوش صاحب نے کہا، منافقت۔ تو جناب، صحافت جو شہادت سے چلی تھی منافقت تک پہنچ گئی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولوی محمد باقر اگر آج کے دور میں ہوتے تو شاید ان کے لیے توپ کا گولہ ضائع کرنے تک کی نوبت ہی نہ پہنچتی، کیونکہ وہ خود ہی شاید کب کی خودکشی کر چکے ہوتے۔ صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو نظروں کے سامنے سب سے پہلے اخبار ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اس میں جھوٹ مت چھاپا کیجیے۔ ہاتھ میں قلم آ جائے تو قلم کا غلط استعمال مت کیجیے۔ یہ 4 انچ کی قلم 4 فٹ کے تلوار کو کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ قلم کا صحیح استعمال کیجیے، آپ کا بھی بھلا ہوگا اور دیش کا بھی بھلا ہوگا۔